नाज़रीन मोहतरम इमरान शाहिद और डॉक्टर अली मदी हाशमी की गुफ्तगू सुनने के दौरान मुझे एक ख्याल बार बार आता रहा और मुझे याद नहीं पड़ता कि ये कॉल किसका है, किस अंग्रेज़ ने कहा था, लेकिन कॉल इतना मज़ेदार है कि मैं ज़रूर चाहूँगा कि जमालियात, अदब, सियासत और शायरी का तल्लुक़ उसमें से वाज़ेह निकले। उसने कहा था कि जिसका वतन में कोई महबूब नहीं होता उसको वतन से मोहब्बत नहीं होती। तो मुझे नहीं इल्म कि जमालियात कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है और सियासत और वतन कहाँ अंदर दाखिल हो जाता है। ख़ातिन हज़रात, मेरे अगले मुकर्रर पाकिस्तान में उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। ओरिएंटल स्टडीज़ से ख़ास दिलचस्पी है, ताशकंद से तल्लुक़ रखते हैं। ताशकंद यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाते हैं, बहुत खूबसूरत उर्दू बोलते हैं और सिर्फ वज़ाहत कर दूं कि ये ताश के पत्तों की तरह नहीं है। तशरीफ लाते हैं मोहतरम डॉक्टर ताश मिर्ज़ा। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो ये बहुत इज़्ज़त बख्शी गई कि इस कॉन्फ्रेंस में, कराची वाली कॉन्फ्रेंस में या यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत होने का फ़ख्र है। यहाँ मैं रूस और उज़्बेकिस्तान में फैज़ की मकबूलियत और शख्सियत के बारे में चंद कुछ अल्फाज करना चाहता हूँ। उज़्बेकिस्तान में कोई पाकिस्तान से मुताल्लिक़ कोई ख़ास वाक़फ़ियत नहीं थी। 1958 में ताशकंद में पहली अफ्रो-एशियाई फ़िल्म फेस्टिवल हुई थी। उसमें पाकिस्तान से 3 फिल्में आई थी, ये क़ातिल और किस्मत और जुर्म। इसमें पाकिस्तानी डेलीगेशन में भी कुछ लोग थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें मैडम नूरजहां थी। उनसे जब पूछा गया कि वो कब से इस फिल्म इंडस्ट्री में है, उन्होंने कहा कि मैं 7 साल की उम्र से अपनी एक्टिंग शुरू कर दी और कोई 30 साल से ज़्यादा फिल्मों में शिरकत कर चुकी हूँ। उसके बाद फिल्म फेस्टिवल ख़त्म होते ही ताशकंद में दूसरी बैनुल-अक़वामी एक कॉन्फ्रेंस हुई। वो सबसे पहली दुनिया में अफ्रो एशिया राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस राइटर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से हाफिज़ जलंधरी और फैज़ अहमद फैज़ सिर्फ 2 हज़रात तशरीफ़ लाए थे। उन हालात को आप जानते हैं उन ज़माने में। फैज़ साहब आते ही उस कॉन्फ्रेंस की सरगर्मियों में और ख़ास तौर से उस कॉन्फ्रेंस की करारदादों को मुरतब करने में बहुत एक्टिव रहे और कहा यह भी गया कि इस कॉन्फ्रेंस की मकबूलियत में फैज़ अहमद फैज़ का किरदार नहायत अहम रहा। कॉन्फ्रेंस के दिनों में मैं एक तीसरे साल का तालिब इल्म था। वहाँ अखबार, हमारा हफ्तेवार अखबार निकलता था तालिब इल्मों का। उसमें एक शेर आया, लिखा था फैज़ अहमद फैज़। इसका तर्जुमा उज़्बेकी में था, कोई जो आजकल सब बच्चा जानता है, मताए लोह क़लम। इसको पढ़कर हम तलबा और वहाँ हमारे असातिज़ा बहुत मुतासर हुए कि एक जोशीले, एक इनकलाबी शायर है। वो ज़ाहिर है हम भी उस ज़माने में नौजवान थे, जोर जज्बा थे। तो वहाँ हमारे साथ एक मुझसे सीनियर एक लड़का था, नबी के नाम से। कहा कि जब मैं उर्दू पढ़ूँगा मैं ज़रूर फैज़ अहमद फैज़ के कलाम का तर्जुमा करूँगा उज़्बेक ज़बान में। बाद में उन्होंने ये काम किया भी, मैं इसका ज़िक्र नीचे करके बताऊँगा। फिर 1956-57 से आप यूँ समझ लीजिए सोवियत यूनियन में फैज़ साहब को जानने लगे। सबसे अव्वल वहाँ बहुत ही मशहूर और मारूफ लिटरेरी गज़ेट और की तरीके से कई रिसाले अखबारात थे। वहाँ फैज़ साहब के पहले अशार रूसी में तर्जुमा किए जाने लगे। 1958 को ताशकंद से शोराए हिंद के नाम से एक मजमुआ छपा है। इसमें सन
اردو سیکشن میں اقبال، مجاز، علی سردار جعفری، فراق گورکھپوری وغیرہ، یعنی 10 نامور اردو کے شعراء تھے، لیکن زیادہ جگہ فیض احمد فیض کو دے دی گئی تھی۔ پھر ماسکو میں زیادہ تر کام فیض صاحب پر ماسکو میں کام ہوا، یعنی روس میں ہوا۔ اس کے بعد یہ کے بعد دیکھے کچھ آرٹیکل آتے رہے، کچھ اشعار آتے رہے اخباروں میں، لیکن 1960 کو ماسکو سے بہت بڑی ایک ضخیم کتاب شائع ہوئی، اس میں انتخاب کلام فیض تھا۔ اس کو مریم سلگانی کا آپ جانتے ہیں، ان کے فیض صاحب نے ان کو ایک انتخاب کر کے کتاب پیش کی، اور سوکوف ایک رشین رائٹر اس کے لیے بہت اچھا ایک مقدمہ پیش لفظ لکھا ہے۔ اب اندازہ لگائیے 10,000 کی کاپیز میں ہے، 10,000 کاپی میں یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ کچھ سال بعد جب یہ ایڈیشن ختم ہو گئی، پھر اس کی دوسری ایڈیشن ہوئی، پھر بعد میں اس کا اضافہ شدہ ایڈیشن اور ہو گیا۔ اس طریقے سے فیض صاحب سے واقفیت بڑھنے لگی۔ روس میں سابق سوویت یونین میں کچھ یہ ہوتا تھا، جو بھی دنیا کے بہترین ادب کے تراجم روسی میں ہوتے تھے، ان کے کچھ سال بعد یا کئی مہینے بعد دوسری زبانوں میں آتے تھے۔ یہ فوقیت یا یہ خوبی فیض صاحب کے لیے بھی ہوئی۔ ازبکستان میں ترجمے ہوئے ہیں، مثلا کرغزستان میں کچھ ترجمے ہوئے، اور کتابوں کی بھی ضخامت دیکھی، 300 صفحے سے زیادہ کتاب چھپتی ہے، 10,000 کاپی چھپتی ہے۔ ظاہر ہے شاعر کی مقبولیت اسی میں ہے۔ اس کے بعد کرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، یعنی سینٹرل ایشیا، کیونکہ ہمارے یعنی تہذیبی ثقافتی رشتے زیادہ قریب ہے آپ سے، اس لیے ترجمہ کرنے میں کوئی خاص مشکلات شاید نہیں پیش آتی ہیں۔ مثلا زندان نامہ جو ہے، اسی کو ازبیکی میں یہی ہے زندان نامہ، دست سبا وہی دست سبا، اس طریقے سے یہ آسانی ہو جاتی ہے۔ کرغزستان میں بہت کچھ آرٹیکلز چھپے۔ جب فیض صاحب کی 65ویں سالگرہ تھی، تو وہاں ایک مجموعہ رسالے میں ایک مجموعہ شائع ہوا، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی تصویر تھی اور ان کے اشعار۔ آپ جانتے ہیں کہ روس میں ان کے بہت سے قریبی دوست رفقائے کار تھے، مثلا اس میں ایک کرغزستان کے نہایت مشہور و معروف چنگیز آیتماتوف کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ بہت ان میں گہری اور دیرینہ دوستی تھی۔ جب ان کی 70 سالہ سالگرہ ہوئی تو تاشکند میں وہاں ایک ہمارے میگزین ہے، شرق، ستارہ شرق یوں اگر کہا جائے ترجمہ، اس میں تصویر بھی آئی ہے اور فیض صاحب کی مثلا یہ ہے، اس طریقے سے ستارہ شرق میں ان کے بارے میں ایک آرٹیکل آیا تھا، اور پھر اشعار بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر 1961 میں وہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، نبی صاحب نے ازبیک میں فیض صاحب کا ترجمہ ازبیک زبان میں کیا ہے۔ لائبریری میں نے بہت ڈھونڈا، وہ کتاب مجھے ملی نہیں، اس لیے پھر میں نے اس کی فوٹو کاپی کر کے اس کا ترجمہ یوں کر دیا، فیض احمد فیض کے منتخب کلام ازبیک زبان میں۔ دیکھیے اتنے اشعار اس میں شامل تھے اور 5,000 کی کاپی میں۔ اس وقت ہم سوچ نہیں رہے، کوشش کر رہے کہ اس کا اضافہ شدہ ایڈیشن ازبیک زبان میں ہم اور کر لیں۔ جیسے شاید کئی لوگوں کو معلوم بھی ہوگا یہاں حاضرین کو کہ تاشکند میں اردو زبان کی درس و تدریس 1947 کو ہوئی۔ جب بر صغیر آزاد ہوا، سب سے پہلی بر صغیر کی زبان جو وہاں انٹروڈیوس کی گئی تھی وہ اردو زبان، بعد میں ہندی آ گئی، پھر کچھ رفتہ رفتہ کچھ دوسری زبانیں بھی آ گئی، لیکن بنیادی زبان ہمیشہ اردو رہی۔ اس سلسلے میں جو بھی یعنی اردو
کے ادیبوں یا شاعروں کے حوالے سے جو بھی کچھ منعقد ہوتے تقریبات ہم منعقد کرتے ہیں اس میں سر فہرست فیض احمد فیض کا نام آتا ہے، اور ہم اکثر فروری میں وہ فنکشن منعقد کرتے ہیں۔ فیض صاحب سے ملنے کا موقع بھی اس خادم کو بھی یہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ ایک وہ تشخن میں اکثر آیا کرتے تھے، ایک مرتبہ وہ میرے غریب خاندان کی تشریف لائے، اس کے بعد بہت اچھی محفل رہی، اس کے بعد ماسکو میں ملاقات ہوئی، پھر کچھ زمانے کے تقاضے سے میں یہاں پاکستان میں کوئی 5 سال کے لیے یہاں کراچی میں فرینڈشپ ہاؤس کا ڈائریکٹر رہا۔ تب فیض صاحب یہاں آیا کرتے تھے، زیادہ تر بیگم مجید ملک کے ہاں ٹھہرتے تھے اور ملاقات ہم کرتے تھے، ملتے تھے۔ جب فیض صاحب کی خبر ہم کو ملی کہ وہ انتقال کر گئے، سوویت زمانہ تھا، وہاں سوشلسٹ کنٹریز کی فلم فیسٹیول، تو میں نے کہا کہ آج ہم اس فلم فیسٹیول کو ملتوی کر دیں گے اور ایک تعزیتی جلسہ کریں گے۔ خیر کچھ سوچنے کے بعد ہم نے ایسے ہی کیا، بہت اچھی وہ بڑے بڑے سجاد ظہیر، علی سردار، جعفری، دوسروں کی وہ ہمارے پاس کچھ ریکارڈنگز محفوظ تھیں، ان کو ہم نے چلایا۔ اور ایک دوسرے سال یعنی 85 میں ہم نے ماسکو سے وہی مریم سلگانی کو بلایا اور تاشکند سے ایک فیض صاحب کی کلام کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں تو کہنا بالکل صحیح نہیں، ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ فیض صاحب کی مقبولیت پرانے سوویت یونین میں اور یا آج کل کی خود مختار ریاستوں میں شاید کسی اور ملکوں کے ممالک کے مقابلے میں کم ہو۔ زیادہ سے زیادہ کام روس میں ہوا، اور واحد ازبکستان جو براہ راست اردو کلام فیض کو اردو سے ازبیکی میں ترجمہ کیا، باقی سارے جو انگلش کے ذریعے سے کرتے ہیں یا روسی کی زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات اور کہتا چلوں کہ اگر یہ مترجمین نہیں ہوتے، بڑے بڑے آپ کے شعراء یا ادبا کون ان کو جانتے؟ اس لیے ظاہر کہ مترجمین کی ضرورت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم واقعی آئندہ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ فیض صاحب کا کلام، کسی اور کا شاعر کا کلام دوسری زبانوں میں آ جائے، اس لیے ان کو مترجمین کی تربیت دینی چاہیے۔ ماسکو میں اس سال بہت بڑی فنکشن ہوئی، یہاں جو حضرات تشریف فرما ہیں وہ اس میں شریک ہو چکے ہیں۔ آخری جو کام فیض احمد فیض پر جو ہوا ہے وہ ماسکو میں اب سب جانتے ہیں، لیودمیلا واسیلیونا کی کوششوں سے بہت کامیابی کے ساتھ وہ کانفرنس رہی، اور آخری کتاب فیض احمد فیض پر انہی کے تراجم کے کا ایک مجموعہ آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں جو حاضرین بیٹھے ہیں، یہی ہماری ملاقات یہ شاہد ہے کہ فیض احمد فیض ایک لافانی شاعر ہیں، اور جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ آفاقی شاعر ہے۔ میں ایک ہی مصرع پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ متاع لوح و قلم اپنی زبان میں، اس میں بھی میں مثلا سمجھتا ہوں اتنی موسیقیت ہے، اتنی جاذبیت ہے۔ Sindirdiler kalemimni tinchmayman ammo ilhomimning bulog'ini bo'g'olmaydilar. U qalbimda abadiyan yetilgan insho, u qalbimning qatlaridan yo'qolmaydilar. Kuylaymoqdaman, to'xtamayman baribir zamon, hatto bog'lab qo'ysalar ham qo'limni mahkam. Qo'limdagi kishanlarni eshit ey jahon, qo'shiq qilib yangrataman, kuylataman ham. Shukriya.